अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की फैमिली की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और खान साहब की फैमिली की जानिब से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है वो बुनियादी तौर पर बेबुनियाद है, वो हकीकत से दूर है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अता तारर साहब ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि कैदी की फैमिली पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है, हम नहीं। यानी इल्जाम हुकूमत पे जो लग रहा है वो सरासर गलत है। अगर किसी ने तौहीन अदालत की है तो वो इमरान खान साहब की अपनी फैमिली ने की है। अब जो फैसला था अदालत का वो सबके सामने है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है कि आपने उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेके जाना था, लेकिन उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और कहा गया कि वहां पे उनका बाकायदा इलाज वगैरह, यानी बाकायदा जो इलाज जिस तरीके से हो रहा है उसको देखा गया, उसको जांचा गया, वहां पे बोर्ड बना, उन्होंने चीजों को देखा और ये करार दिया कि खान साहब फिट हैं और लिहाजा उनको दोबारा वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन पिम्स में क्या उनका हर टेस्ट हो गया? जो सारे टेस्टों का जिक्र था, जो मेडिकल रिपोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट में आई थी, इसलिए कि कल ही खबर आई पिम्स के हवाले से जिसको एबीएन न्यूज ने रिपोर्ट किया, वो बुनियादी तौर पे खबर ये थी कि पिम्स कार्डियक सेंटर की जो सीटी एंजियोग्राफी मशीन है वही खराब है, ये जराए बता रहे हैं। अब ये हालत है वहां पे और खबर ये थी कि आला हुकाम ने वफाकी हुकूमत के अंदर इस चीज का नोटिस लिया है। तो क्या इमरान खान साहब का वहां पे सही इलाज हो गया होगा? 3-4 घंटों के अंदर तमाम टेस्ट हो गए होंगे? ये वो क्वेश्चन है जो बार बार किया जा रहा है। अब पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ लोगों ने भी इस हवाले से बयान दिया और उसके ऊपर जो पाकिस्तान बार कौंसिल की मेन बॉडी है उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये इनफरादी लोगों का बयान है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्रेशर लगता ये है कि हुकूमत के ऊपर भी काफी है और जो भी इस तरह की बात आ रही है हुकूमत आगे से उसको डिनाई कर रही है। हुकूमत ये कह रही है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये हुकूमत क्यों कह रही है? क्योंकि जो डॉक्टर अजमा के वकील हैं, जो उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, उसमें बहुत सारी तफसीलात शेयर की हैं, वुजरा के बयानात शेयर किए हैं, बाकायदा तौर पे किस टीवी चैनल के ऊपर क्या चल रहा था वो शेयर किया है। ये सामने आप देख सकते हैं ARY न्यूज का ये जो स्क्रीन शॉट है ये लगाया गया, जिसमें हसन अयूब साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब का बयान, लॉ मिनिस्टर का बयान, वजीर इत्तलात का बयान, फिर मुख्तलिफ सहाफियों की ट्वीट्स, बाकायदा ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट्स लगाए गए। तो ये वो सारी चीजें जो मोजिज अदालत के सामने जाएंगी और इनको देखते हुए मुझे ये लगता है कि हुकूमत भी अब इसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की। तौहीन अदालत अगर किसी ने की है तो वो इमरान खान साहब की पार्टी ने और उनकी फैमिली ने की है। अब किसने क्या किया है ये फैसला तो मोजिज अदालत करेगी, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, कोई अलजबरा तो है नहीं है जो किसी को समझ ना आए। बुनियादी तौर पर एक हुक्म था कि आपने उनको यहां पे लेके जाना है, नहीं ले जाया गया। कहा गया था कि जनाब डॉक्टर फैसल के सामने, डॉक्टर उज़मा के सामने उनका मेडिकल बोर्ड जो है वो सारी चीजों को देखेगा। क्या डॉक्टर फैसल को वहां पहुंचाया गया? उनको शिफा आपने भेज दिया, डॉक्टर उज़मा को आपने पिम्स भेज दिया। डॉक्टर फैसल को भी तो आप वहां पे भेज सकते थे। अगर इमरान खान को नहीं ले जाया जा सकता था शिफा, चले मान लिया हुकूमत का बयानिया कि भाई वहां पे ये मसला था, तो फिर डॉक्टर फैसल को कैसे वहां पे पहुंचाया गया? उनको भी पिम्स में भेज देते। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो यकीनन अदालत में उठेंगे और मोजिज अदालत के सामने जब ये मामला उठेगा तो वहां पे हुकूमत अपना वर्जन रखेगी और तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है, खान साहब की बहन की जो वकला की टीम है, वो लोग अपना वर्जन रखेंगे और उसके बाद पता चलेगा जनाब कि ये मामला आगे किस तरफ जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जो खबर आई कि पिंडी में फौज को 6 माह के लिए तैनात किया जा रहा है, उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें चलती रही। रात को मुझे किसी का लाहौर से फोन आया, उन्होंने कहा जी हमने सुना है कि पिंडी में फौज तैनात हो गई है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे तो लगता है कि ये रूटीन की तैनाती होगी, आपको पता है फॉरेन डिग्नेटरीज वगैरह भी इधर आते रहते हैं और वैसे भी VIP नकलो हरकत होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात है। आर्टिकल 245 के तहत फौज को अगर 6 माह के लिए तैनात किया गया और जितनी तादाद में तैनात किया गया, मुझे यही लगता है कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ड्यूटीज होंगी। पर एनीवे आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर फिर बहुत सारी बहस शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ एंगल से चीजों को देखा जाता है, स्पेशली इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल बना हुआ है। फिर कल रात को मैं देख रहा था कि मुनीफ फारूक साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि रिलायबल सोर्सेज क्लेम दैट देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट डिप्लॉयमेंट ऑफ 3 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, drawing reference to any political element activity is absolutely uncalled for. It is a routine affairs deployment linked with the movement of dignitaries in the area. तो जिस तरह मेरे जहन में आया था, उन्होंने भी यही बात की, पर उनको
ریلائبل یعنی باخبر متعلقہ جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا، ہمارے تو اتنی کوئی اس طرح نہیں ہمیں بتاتا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ اکثر صحافی کہتے ہیں جی طاقتور حلقے انہیں ہمیں یہ بتایا، طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی اس نے یہ بتا دیا. تو ہماری تو بھائی کمزور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ہمارے تو غیر متعلقہ بے خبر ذرائع ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے دوست وغیرہ جو ہے، کوئی صحافی ہے تو کوئی کیا ہے. تو ہمارے پاس تو اتنی وہ اپروچ نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مجھے بھی یہی لگا کہ یہ ایک روٹین کی چیز ہے، اس کو آپ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. پر یقیناً یہ شو کرتا ہے کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے پنڈی اسلام آباد کے اندر، وہ بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو فوج کو بھی تعینات کرنا پڑ رہا ہے تو اٹ مینس کہ سچویشن ایسی ہے کہ جو پولیس اکیلی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی، یا تو ان کی نفری کم ہے یا دیگر مسائل ہیں. تو اسی وجہ سے پھر فوج کو جو سولین ادارے ہیں ان کی ایڈ میں آنا پڑتا ہے. سہیل آفریدی صاحب نے جناب کل ہنگو میں اسٹریٹ موومنٹ کی، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر جو نظر آنے والی عوام ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ ان کی کتنی کامیاب جا رہی ہے. جدھر وہ جا رہے ہیں یہ غیر معمولی مناظر ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس پہ دانشوری کرے، جو مرضی کہے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ایک جماعت کی ایک صوبے کے اندر اتنا لمبا عرصہ حکومت ہو اور اس کے بعد بھی اس کی قیادت اتنی پاپولر ہو، وہ جدھر جائیں اس طرح لوگ باہر نکلیں. وہ علاقے جہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، وہ علاقے جہاں پہ دیگر بہت سارے مسائل ہیں، ادھر بھی جب پی ٹی آئی کی قیادت جاتی ہے تو کیسے لوگ نکلتے ہیں، کیسے لوگ باہر نکل کے سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کتنا پاپولر ہے. اگر سہیل آفریدی کی جگہ پہ وہاں پہ کوئی اور بھی جاتا تحریک انصاف کی طرف سے تو اس کا ایسے ہی استقبال کیا جاتا، کیونکہ بنیادی جو پاپولیرٹی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی. اور ابھی بھی خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کا لیول ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں مقبولیت کا، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس دن بھی کسی دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر صوبوں میں تقسیم بھی کر دیا جائے خیبر پختونخوا کو تو تحریک انصاف واحد جماعت ہوگی کہ جو ہر صوبے کے اندر جیت جائے گی. ادھر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر پنجاب کو تقسیم کر دیں گے تو ادھر نون لیگ نہیں جیت سکے گی، ادھر وہ نہیں جیت سکیں گے. سندھ کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تو کراچی میں، حیدرآباد میں پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو جائے گی. لیکن تحریک انصاف کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جدھر بھی لڑیں گے، جس مرضی طریقے سے خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ کیا جائے، اس کو ایک طرح سے اس کا جغرافیہ بدلا جائے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے، جدھر بھی وہ الیکشن لڑیں گے وہ جیت جائیں گے. ویسے ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ دیگر جگہوں پہ بھی ایسے ہی ہے. اس لیے کہ کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر جو نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی ایک ٹی وی چینل پر، اور وہاں پہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ بھائی جس کو ووٹ پڑے تو حکومت اس کی بننی چاہیے نا. مین چیز تو یہ ہے. انہوں نے کہا جی طاقت سے ملک نہیں چلتے، ملک جو ہے اخلاقی طاقت یعنی مورل اتھارٹی سے جو ہے اس سے چلتے ہیں. جب تک آپ کی مورل اتھارٹی نہیں ہوگی آپ نظام کو نہیں چلا سکتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام ووٹ کسی اور کو دے اور آپ حکومت کسی اور کو دے دیں. تو میرے خیال میں اس ساری بحث کے اندر یہ ایک ان کا جو پوائنٹ تھا یہ سب سے ویلڈ تھا. اب یہ جو ساری بحث کروائی جا رہی ہے اس میں لوگ بھی آتے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں، یہ اس پہ عوام کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ اگر آپ نے عوام کو قائل کرنا ہے تو پھر آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھنا پڑے گا. پھر یہ معاملہ آپ کو عوام کے پاس لے کے جانا پڑے گا. وہ لوگ جن کو عوام کریڈیبل سمجھتے ہیں یا عوام جن کو سنتے ہیں سوشل میڈیا، ادھر دیکھنا پڑے گا. ہاں، اگر آپ نے حکومت پہ دباؤ ڈالنا ہے اور ایک جماعت کی کوشش ہے کہ وہ دوسری جماعت کے اوپر دباؤ ڈال لے تو وہ ٹی وی کے اوپر بحث کر کے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بیانیے جو ہیں وہ ٹی وی سے نہیں بنتے، اور 2024 کے الیکشن کی جو صورتحال بنی اور اس سے پہلے ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ کیا چلتا تھا اور الیکشن کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہمارے سامنے ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس پوری بحث ہوتی رہی وہاں پہ، اور اگر ایک کلپ کوئی وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ تو وہ صرف یہ ہے کہ ووٹ کسی اور کو پڑے اور حکومت آپ کسی اور کو دے دیں. ایسے تو ملک نہیں چل سکتے. یہ کلپ وائرل ہوا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا جو ہے عوام کیا سوچ رہی ہے، اور اگر اس مسئلے کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کو کس طریقے سے اس کی تشہیر کرنی ہے، یہ کیسے لوگوں کو قائل کرنا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ذاتی طور پہ اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں یا مضبوط بلدیاتی نظام ہو، یہ وقت کی ضرورت ہے. اس سے عوام با اختیار ہوگی. لیکن کیا موجودہ حالات کے اندر یہ ہو سکے گا؟ یہ میں نے آپ کو پہلے کہا اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. جب بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں جی باخبر ذرائع یہ کر دیا وہ کر دیا، اب ہمارے جس طرح میں نے کہا ہمارا کمزور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. عام بندہ جو سڑک پہ ہماری طرح عام بندہ کوئی باہر مل گیا ادھر ادھر، تو آپ جو بھی کسی بھی کمزور بندے سے بات کر لیں. یہ اس وقت ایک طرح سے ریئلائزیشن ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں کیا یہ عوام کو اقتدار دیں گی؟
یہ تو دیکھیں نا، عوام کو اقتدار دینے کی بات ہے نا، کہ یہ آپ کے خاندان میں اقتدار نہیں رہے گا کہ بھائی یہ ایک بندہ جائے گا دوسرا بن جائے گا. یہ نئے صوبے بنیں گے یا نئی مقامی حکومتوں کا زبردست قسم کا نظام بنے گا، جہاں پہ لاہور سے مریم بی بی فیصلہ نہیں کریں گی کہ کدھر بس چلے گی یا نہیں چلے گی. اس ڈویژن کے اندر خود فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے بس چلانی ہے یا نہیں چلانی. NFC کے اندر لکھ دیا جائے گا کہ ہر ڈویژن کے اندر اتنا پیسہ جائے گا. سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی، مراد علی شاہ یا سرفراز بگٹی صاحب فیصلہ نہیں کریں گے. وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں لوکل سطح پہ، وہ خود فیصلے کریں گے، وہ خود پیسہ لگائیں گے کہ انہوں نے پیسہ کدھر لگانا ہے. اس سے تو عوام کا فائدہ ہوگا. لیکن کیا یہ سیاسی جماعتیں ایسا ہونے دیں گی؟ تو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریگارڈلیس، میرے جو بڑے قابل احترام صحافی دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سیاسی جماعتیں اس کو نہیں ہونے دیں گی. یہ سیاسی جماعتیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کو آگے چلنے دیں گی؟ یہ اس کو کنٹروورشل بنائیں گی. اور اب تو یہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ حامد میر صاحب نے سمر عباس صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا دنیا نیوز کے پروگرام میں کہ اس سارے معاملے پہ جو آصف زرداری صاحب ہیں، آصف زرداری ذہنی طور پر ایوان صدر چھوڑنے پر تیار ہو چکے ہیں. آصف زرداری ذہنی طور پر ایوان صدر چھوڑنے پر تیار ہو چکے ہیں. تو یہ جو صوبوں والی ٹینشن ہے، اس میں جو پیپلز پارٹی کا کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے یہ لوگ نئے صوبے بننے دیں گے یا کوئی سسٹم کو اس طریقے سے چینج ہونے دیں گے، کیونکہ یہاں پہ ان کا اپنا اقتدار چیلنج ہو رہا ہے. اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا، غیر ملکی کمپنیاں پاکستان آنے کو تیار، کرپٹو انقلاب، یہ موقع صرف پاکستان کے لیے ہے، نوجوان تیار ہو جائیں. وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی اہم گفتگو. یہ 4 سالوں سے ہم اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جناب اب کرپٹو تقدیر بدل دے گی، فلانا گیم چینجر ہے. کچھ برس پہلے، کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور مجھے اور آپ کو بتایا تھا کہ 5-6 ارب ڈالر کی تو صرف مٹی بکے گی، اور وہ جو منرلز ہیں وہ گیم چینجر ہے، یہ گیم چینجر ہے، ویسے گیم چینجر ہے. اس طرح کی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں. اور کرپٹو جو ہے یہ تو اتنی ٹو بی آنیسٹ اس قسم کی چیز ہے کہ اس کے اوپر تو آپ ریلائی نہیں کر سکتے. اور مختلف دور و ادوار کے اندر مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں، جناب یہ دور ختم ہوا تو فلانا چیز سامنے آ گئی، اس کے اوپر تحقیقات ہوئی. اور میرے خیال میں اس دور کی جو چیز ہوگی جب یہ حکومت جائے گی، کرپٹو والے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہوا، کیسے کیا. اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو لیکن لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جناب یہ کرپٹو کیا ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے. تو دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو کرپٹو کے ذریعے اپنی معیشت اور انقلاب لانے کی باتیں کر رہا ہے؟ لیکن اینی وے، یہ جو صاحب ہیں یہ کوئی وزیر مملکت بھی ہیں اور ان کو پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک آفس بھی ملا ہوا ہے. وہ ایک اور جو وزیر اعظم کی ٹیم کے سیاسی شخصیت ہیں ان سے وہ آفس خالی کروا کے ان کو دیا گیا تھا. اتنا میرے خیال میں وزیر اعظم کو بھروسہ ہے کہ شاید یہ کوئی انقلاب لے کے آ جائیں گے. لیکن جب یہ پہلی دفعہ یہ بات آئی تھی اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کوئی راتوں رات جو ہے نا کہ لاٹری نکل آئے گی اور گیم چینج ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا. قومیں ترقی کرتی ہیں پرسسٹنس سے، اچھے جو گورننس کے ماڈلز ہیں ان سے، مقامی سطح کے اوپر مضبوط حکومتوں سے. جب اختیارات نیچے تک جاتے ہیں تب چیزیں جو آگے بڑھتی ہیں. جب ہر بندہ یہاں پہ خوشحال ہوگا تو ملک بھی خوشحال ہوگا. ہر بندے کے لیے نظام ڈیلیور کر رہا ہوگا تو پورے ملک میں جو آپ کو خوشحالی نظر آئے گی، چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ ادھر یہ کر دیا، ادھر وہ کر دیا، آج یہ انقلاب آ گیا، پرسوں وہ انقلاب آ گیا، ایسے چیزیں نہیں بڑھتی آگے. اور یہ باتیں ہم گزشتہ 4 سالوں سے سن رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ 4 سالوں سے ہم سن رہے ہیں اس طرح کے دعوے. چیزیں کہاں پہنچی ہیں 4 سالوں کے دوران آپ دیکھ لیں. یہ جتنا مرضی کہتے رہیں جی آج اکانومی یہاں پہ آ گئی ہے، اب یہاں پہ جانی ہے. یار آپ کو لگتا ہے اکانومی یہاں پہ؟ اکانومی تو یہاں پہ ہے، عوام کا گردن پکڑا ہوا ہے اکانومی نے، بندے کا سانس نہیں آ رہا عام بندے کا. اور یہ آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اکانومی یہاں پہ سٹیبل ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پچھلے سال کیا تھا ریٹ، اس سال کیا ہے ریٹ، پیٹرول کا ریٹ کیا ہے، ڈیزل کا ریٹ کیا ہے، بجلی کا ریٹ کیا ہے، گیس کا ریٹ کیا ہے، دوائیوں کا ریٹ کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اکانومی یہاں پہ آ گئی ہے. یہ آپ لوگوں کی اکانومی تو وہیں پہ ہوتی ہے. عام بندے کی جو اکانومی ہے وہ آپ کی جو اکانومی ہے، آپ کا جو اکانومی کا ماڈل ہے اس نے تو عام بندے کی گردن پکڑی ہوئی ہے. تو یہ باتیں کرتے ہوئے ان لوگوں کو تھوڑی سی محسوس بھی نہیں ہوتی کہ جناب اکانومی یہاں پہ آ گئی ہے یا اکانومی وہاں پہ آ گئی ہے. اب اکانومی وہاں پہ آ چکی ہے کہ کسان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی ملین مارچ کریں گے. 25 سپتمبر کی انہوں نے بھی ڈیٹ دے دی ہے کہ ہم نے بڑا احتجاج کرنا ہے. اور انہوں نے وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب ان کا استعفیٰ بھی مانگ لیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ARY نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا. کسانوں پر ظلم کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا. چیئرمین کسان اتحاد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. خالد حسین بھاٹ صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 سال ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اس میں کسان لٹ گیا ہے، برباد ہو گیا ہے. جو مختلف پالیسیز بنائی گئیں
اس میں کوئی ہوم ورک نظر نہیں آتا. کبھی ایک پالیسی بن جاتی ہے, کبھی دوسری پالیسی بن جاتی ہے, کسان کو کسی فصل کا اچھا ریٹ نہیں ملا. انہوں نے یہاں تک ایک ٹی وی پروگرام میں کہا, خالد حسین بٹ صاحب نے, کہ بھائی شریف خاندان سے ہی کسی اور بندے کو بنا دیں, لیکن خدارہ مریم نواز صاحبہ کو تبدیل کریں, کیونکہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, اور جس طریقے سے زراعت کے معاملات چلا رہے ہیں کسان تباہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کی بھتیجی ہیں لیکن زراعت کا علم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اب یہ جناب کسان مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی اکانومی یہاں پہ آ گئی ہے اور کرپٹو گیم چینج کر دے گی. ادھر بندوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. ادھر کبھی چینی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جی پہلے چینی منگوا رہے ہیں, پھر وہی چینی دوبارہ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس ملک میں ایسا بھی ہوگا؟ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ملک میں چینی کی کمی ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہم چینی باہر سے خریدتے ہیں, جو یقیناً زر مبادلہ میں خریدی. اب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو چینی آ گئی تھی وہ اس میں سے فالتو پڑی بھی ہے اور اب وہ ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے شوگر مل مالکان کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. وہ میں نے آپ کے ساتھ کل بھی شیئر کیا تھا, میڈیا کی رپورٹس شیئر کی تھیں, یہ ابھی بھی آپ سامنے دیکھ لیں. بی بی سی نے رپورٹ کیا, ایکسپریس نے رپورٹ کیا. اس وقت جو تفصیلات سامنے آئیں, جو ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, پتہ چلا کہ وزیر اعظم کے بیٹوں کی شوگر مل سے تقریباً 2.5 ارب کی جو ہے وہ چینی انہوں نے ایکسپورٹ کر دی. جہانگیر ترین نے 14-15 ارب کی جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ کر دی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. یہ ان کی گورننس کی حالت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گندم کتنی رکھنی ہے, گندم کتنی منگوانی ہے, کتنی بیچنی ہے, چینی کتنی رکھنی ہے, کتنی بیچنی ہے. یہ بیسک اس طرح کی چیزوں کا حل نہیں نکال سکتے, اس طرح یہ پلاننگ نہیں کر سکتے, تو یہ آپ کی اکانومی کو ادھر لے کے جائیں گے. اور آخر میں جناب اب پاکستان کے اندر ایک اور چیز ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری گاڑیاں آ رہی ہیں, چائنیز گاڑیاں آ رہی ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے ریویو ڈالے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں جو ریویو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بڑی انڈیپینڈنٹ سی کمپنیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ میں جس بھی گاڑی کا ریویو دیکھوں, کسی سے بھی دیکھوں, وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کمپنی کا سیلز مین ریویو کر رہا ہے, یہ اس میں سسٹم ہے, یہ ہے, وہ ہے. اور بھائی یہ سسٹم ہے, کل یہ سسٹم خراب ہو گیا تو کیا ادھر کوئی ایسی ورک شاپ ہے جس میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک چائنا کی گاڑی ہے میرے دوست کے پاس, وہ میڈیا میں ہے, وہ اینکر بھی ہیں, ان کے پاس ایک چائنا کی گاڑی ہے. اور ایک دفعہ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی نے جھٹکے مارنے شروع کر دیے. تو میں نے کہا بھائی اس کا یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اس کا کوئی مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو جو ان کی آفیشیل ڈیلرشپ ہے جس کمپنی کی یہ گاڑی ہے اس کے پاس لے کے جائیں. میں نے ان کو کہا کہ اس میں یہ 2-3 مسئلے ہو سکتے ہیں, کیونکہ میرے پاس کافی عرصے سے گاڑیاں ہیں, میں گاڑی چلاتا ہوں تو بندے کو تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ 2-3 اس میں مسائل ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میرے ڈرائیور نے کسی مکینک کو دکھا. تو میں نے کہا مکینک کو عام کو کے بجائے آپ جو ان کی اپنی کمپنی کی جو فرینچائز ہے یا کمپنی کی ڈیلرشپ ہے ادھر لے کے جائیں. وہ ادھر انہوں نے گاڑی لی, ادھر لے کے گئے, ادھر انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ اس کو چلاتے رہیں, جب یہ گیئر بالکل کام کرنا بند کر جائے گا نا, یہ جھٹکے دے دے کے کھڑی ہو جائے گی, تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا کیا ہے, پھر پورا کچھ چینج کر دیں گے. یہ حالت ہے آفٹر سیلز کی یہاں پہ. جی فلانی گاڑی آ گئی, وہ ٹوٹل الیکٹرک ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. وہ بھائی یہی نہیں سوچتے کہ یہ جناب کل اس کے یہ میل فنکشن کر گیا, یہاں پہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اس کے اندر کون سا سسٹم لگا ہوا ہے, اس کو کیسے ری انسٹال کرنا ہے. تو یہ تو بڑے مسائل ہوں گے آگے چل کے یہ جس طریقے سے. لیکن مجھے حیرت ان پہ ہوتی ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیا آپشن آ گیا, نئے آپشن میں یہ چیز بھی ہے, اس میں وہ چیز بھی ہے. خدارا یہاں پہ یہ مطلب کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی سیلز پچ ہو رہی ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو لوگ گاڑیوں کو ریویو کرتے ہیں انٹرنیشنلی, وہ ایک بڑا آبجیکٹیولی اس کو ریویو کرتے ہیں, پھر اس کی جو سیلز ہوئی ہوتی ہیں, اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے لاکھ گاڑیاں بکی ہیں, ان کا یہ مسئلہ بنا, یہ ہوا, اس چیز پہ ہوا. ایک پرزہ خراب ہو تو وہ پوری جو ہے نا, وہ جو سپلائی چین کے اندر گاڑی آئی ہوتی ہے اس ساری گاڑیوں کو وہ ریکال کر لیتے ہیں, پورے ماڈل کو. میرے ساتھ خود ہوا بیرون ملک, میرے پاس ایک گاڑی تھی اور پتا چلا کہ وہ جو گاڑی کا ماڈل ہے اس کے اندر جو ہے فیول پمپ کا ایشو ہے, اور وہ کچھ چند ہزار گاڑیوں کا ایشو ہوا, وہ لاکھوں گاڑیاں بک چکی تھیں. انہوں نے وہ ساری گاڑیاں جو ریکال کی. اب اس میں ایک مخصوص ماڈل تھا جو چند ہزار بنتا تھا جس کے اندر وہ اسپیسیفکلی وہ تھا, لیکن انہوں نے سب کو کہا کہ آپ واپس آئیں اور آ کے ڈیلرشپ پہ دکھائیں کہ کیا یہ اس سیریز کی ہے. وہ دیکھتے تھے, وہ کہتے نہیں جی آپ کی اوکے, آپ کا ٹھیک نہیں ہے. وہ اسی وقت وہ پرزہ خود ہی چینج کر دیتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ بندے کو 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد کہیں روڈ پہ مسئلہ ہو, اور ادھر جو ہے وہ گاڑی بیچ دی جاتی ہے, اس کے بعد کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ, لیکن حیرت مجھے یہاں پہ ریویوز والوں پہ ہوتی ہے. اور اسی طرح دنیا بھر میں فوڈ بلاگرز ہوتے ہیں,
ولاگرز ہوتے ہیں وہ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، آپ کو فوڈ کے بارے میں بتاتے ہیں. یہاں پہ عجب چیز ہے کہ جاؤ پیسے لو اور بتاؤ جناب یہ میں آ گیا ہوں، یہ جو ریسٹورنٹ ہے اس کی وائب بڑی عجیب ہے، اس کی وائب یہ ہے. بھائی خدا کے لیے یہ کیا؟ آپ ایک آنیسٹ ریویو دیں، آپ جائیں، آپ اپنے ویوز کے ذریعے پیسے کماتے ہیں نا، جو آپ کا یوٹیوب کے اوپر یا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ کے جو ویوز ہوتے ہیں اس سے لوگ پیسے کماتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے فوڈ بلاگرز ہیں جو پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے لے کے ساؤتھ امریکہ تک. یہاں پہ جناب وہ اب جا کے اگر کسی نے کھانا فری نہیں دیا تو اس کے خلاف، اب میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، بڑے پروفیشنل بھی ہوں گے یہاں پہ، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ کسی نے یہ بات کر دی، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا تو جناب اس کے خلاف بنا دی، جس نے ڈسکاؤنٹ دے دیا اس کو چڑھا دیا. یہ مجھے یاد ہے کہ میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک پیٹزا شاپ کھولی، آج سے یہ 5-6 سال پرانی بات ہے ایٹ لیسٹ، اور لاہور میں، اور میں ان کے پاس گیا ہوا تھا تو انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے پیٹزا وغیرہ ادھر سے لیا کھایا، تو انہوں نے کہا یار کھا کے تم نے بھی ٹویٹ کرنی ہے کہ بھائی پیٹزا بڑا اچھا تھا. میں نے کہا کر دوں گا یار، جو ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے، ویسے بھی بڑا مزے کا تھا. اتنی دیر میں ان کو کال آئی کہ کسی کوئی انفلوئنسر کی کال ہے کہ جی میری بیٹا اور اس کے دوست آ رہے ہیں آپ کے ریسٹورنٹ پہ، ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دے دیں. تو وہ اس نے آگے سے کہا جی 50 تو نہیں، میں پر اس نے دوسرے کو کہا یار یہ بڑا انفلوئنسر ہے، اگر اس نے کوئی بنا دی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ حالت ہے. اس طرح کا آپ ریویو بناتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں بنائیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں بنائیں، تو یہ ڈس آنیسٹی ہے. ریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ آنیسٹ ریویو دینا کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں اور جو ہے وہ اسٹڈی کیا بتاتی ہے، حقائق کیا بتاتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بھائی اتنے پیمنٹ لیں گے اور کوئی بھی بات کر دیں گے. یہ تو ٹو بی آنیسٹ کوئی تک نہیں بنتی. پر اینی وے سارے تو ایسا نہیں کرتے، یقیناً بہت سارے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جو میری نظر سے کچھ ریویوز وغیرہ سے گزرے، خصوصاً گاڑیوں کے کچھ دیگر چیزوں کے بھی، تو بڑی مجھے مایوسی ہوئی یار کہ ایز اے قوم جو ہے ہمارا تھوڑا سا کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کو انڈورس کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونا چاہیے، اس کے پیچھے تھوڑا سا ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ کی ایک انڈورسمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لاکھوں روپے لگا دے، 70-80 لاکھ کی گاڑی لے لے، کروڑ روپے کی گاڑی لے لے، 2 کروڑ کی گاڑی لے لے. تو آپ تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح، کسی بھی چیز کا آپ اسٹریٹ اوے تو ریویو دے ہی نہیں سکتے. اب جو نئی گاڑیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں تو پتہ چلے گا 4-5 سال کے بعد کہ ان کی کیا حالت ہے. جب ان کی چیزیں پرزے کام کرنے بند کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کا کوئی پرزہ بھی ملتا ہے، کوئی میکینک ان کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو پھر فلی ٹرینڈ آپ کے ٹیکنیشینز، عملہ، اسٹاف وہ بھی ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی بڑی ابسمل یہاں پہ سروس ہوتی ہے. یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو میں نے دیکھی اس سے مجھے بڑا افسوس ہوا یار کہ آپ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو کچھ کہے گا تو آپ بس اسی کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے. آنیسٹ آپ کو ریویو دینا چاہیے، لیکن آنیسٹ ریویوز بھی ہوتے ہیں. اب وہ کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں، آپ سب لوگ عقل مند ہیں، آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. میں نے تو ایک جرنل ویسے بات کی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.